बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं और अडयाला जेल से बैठकर भी वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे थे और पाक फौज पर भी खुल्लम खुल्ला हमले कर रहे थे। तो अब जनाब बाकायदा तौर पर GHQ की जानिब से शटअप कॉल दे दी गई है कि खबरदार अगर तुमने आर्मी चीफ और इमरान खान जो हैं पाक फौज के खिलाफ कोई बात की, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले तुम्हारी साथ पुश्तों के साथ भी नहीं हुआ होगा। एक बहुत बड़ा ऐलान, एक बहुत बड़ा फैसला या एक बहुत बड़ा हुक्म इस वक्त जारी हो चुका है और उसमें क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ कहा गया, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अब ये लड़ाई बड़े खतरनाक मरहले में दाखिल होती चली जा रही है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि कप्तान को कत्ल करने का मंसूबा इस वक्त तैयार हो चुका है और ये दावा कहां से सामने आया और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आर्मी चीफ साहब पर लगाया गया है और बंद कमरों में एक खुफिया और खूनी साजिश तैयार हुई है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कुछ अहम अपडेट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया भी और उस पर बताया भी आपको कि मरियम नवाज जिस तरह से एक पुलिस की वर्दी पहनकर एक महारानी टिकटॉकर जन्नत मिर्जा पार्ट 2 आपने देखी कि वो फोटो शूट करवा रही थी, वीडियोस बन रही थी और फिर पुलिस की वर्दी पहनकर जो उन्होंने किया वो सब कुछ आपके सामने है। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ पुलिस वर्दी पहनने पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक ये दरख्वास्त लाहौर की सेशन कोर्ट में दायर की गई और ये दरख्वास्त आफ्ताब बाजवा एडवोकेट की वसासत दायर की गई है, जिस मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज ने पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहनी, जबकि कानून के तहत कोई भी गैर मुतल्लका शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। पुलिस को मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई नहीं हुई। अदालत पुलिस को वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे। तो ये जो है वो बड़ी अचंभे की बात थी और ये जनाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो वर्दी पहनकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रही थी। और फिर दूसरी जानिब आज शेर अफजल मरवत की इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई अडयाला जेल में और जब वो अडयाला जेल से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से मेरे बयान पर इमरान खान ने मेरी सरजनिश की और इमरान खान ने कहा कि सऊदी अरब के हवाले से बयान मुनासिब नहीं था। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खवातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि खवातीन की गिरफ्तारी पर हकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरी बहनों और अहलिया के खिलाफ मुकदमात इसलिए दर्ज हो रहे हैं कि ये मेरे अपने हैं। हाई कोर्ट में केसेस न लगने की वजह से इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि केसेस ना लगने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। इमरान खान को कहा गया कि मुस्लिम नून ने मेरे नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो कि गलत था। हर पार्टी में मुखालफत होती है तो मेरी भी पार्टी में कुछ मुखालफत हुई। इमरान खान ने एहतजाज के हवाले से उमर अयूब को हदायत जारी की हुई हैं। तो ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं आज उन्होंने खान साहब से गुफ्तगू करके मीडिया से बाहर आकर बात की। अब जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके आगे हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं, घुटने टेके जा रहे हैं। खुदा दा वास्ते खान साहब तुसी साड़ी गल मान लो, कभी इस्टेब्लिशमेंट पैगाम पहुंचाती है तो कभी कहीं और से राब्ते होते हैं। अब बाकायदा एक राब्ता जो है वो मियां नवाज शरीफ की जानिब से किया गया है तो वो माफ़ी मांग रहे हैं। खान साहब जो है साढ़े हाथ मिला लो, खान साहब हाथ नहीं मिला रहे। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी खान साहब से ये राब्ता किया कि आए बैठकर हुकूमत बनाते हैं, आप और हम हुकूमत बना लेते हैं, नून लीग को खुडे रहने लगाते हैं। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया था। अब राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो जनाब मंजर-ए-आम पर आए, उन्होंने कहा अब मैंने आपको अपने बहुत सारे व्लॉग्स में बता रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जाली बयानियां बना रहे हैं और ये 1 साल के बाद आप देखेंगे कि जब शहबाज शरीफ साहब को फारिग करके मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म लगाया जाएगा जो कि प्लान का हिस्सा है और फिर ये एक बयानिया बनेगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको हाथ पांव बांध कर लाया गया था, हमें ब्लैकमेल किया गया था, हमें आर्मी चीफ ने ये कह दिया था, हमें आर्मी चीफ ने वो कह दिया था, आर्मी चीफ ने ये कर दिया, आर्मी चीफ ने वो कर दिया। फिर वही बातें होंगी जो पहले लाहौर और गुजरांवाला की तकारीर होती थी और फिर वही नारे लगाए जाएंगे जो मरियम नवाज जो है वो अपने वर्कर्स कन्वेंशन में लगाया करती थी कि ये तो जैसे गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क की वफात की खातिर इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
اب یہی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کا سیاسی وجود نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہٹا دینا چاہیے، ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے، اور یہ فتنہ کافر مرزئی ہر طرح کا کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ یہی مریم نواز نے کہا کہ عمران خان دہشت گرد ہے، اس سے ہم بات نہیں کر سکتے۔ آج یہ سارے کے سارے لوگ عمران خان کے سامنے ایک ایک کر کے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب خدا دا واسطے ساڑھے نال گل کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ ماضی میں بھی عمران خان سے مذاکرات کے لیے مدد تھی، اور انہوں نے اس کا ثبوت اپنے عمل سے دیا۔ نواز شریف نے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اس وقت بھی دی تھی جب ملک میں 126 دن کا دھرنا جاری تھا۔ انہوں نے جب ڈی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی عوامی پذیرائی زیرو ہے، لیکن عام انتخابات میں انہیں مظلومیت اور مزاحمت کا ووٹ ملا، اور عمران خان اس وقت نواز شریف کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی بات چیت کے لیے عمران خان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور نواز شریف نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ ملکی مفاد کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ نواز شریف کو مزاحمتی سیاست اور بیانی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھانا پڑا اور ضلع وطنی کاٹنی پڑی، اور ان کی کاروبار تباہ ہو گئے۔ جنرل باجوہ اتنے بڑے عہدے پر فائز رہے، انہیں جیب سے قرآن نکال کر قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے تھیں۔ تاہم ان کی بات یہ درست ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو لندن نہیں بھجوایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو علاج کی غرض سے عمران خان اور ان کی کابینہ نے لندن بھجوایا تھا۔ عمران خان نے اپنے ڈاکٹر سے بھجوا کر تصدیق کی تھی اور کہ نواز شریف بیمار ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد نواز شریف کی تمام میڈیکل رپورٹس بھی دیکھی گئی تھیں، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو مکمل سپورٹ کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کو جب بھی کوئی مشورہ درکار ہوتا ہے تو نواز شریف کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ پارٹی کو سیاسی اور تنظیمی طور پر جو ہے وہ استوار کیا جائے، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود پارٹی کے اب صدر بننا چاہتے ہیں، شہباز شریف کو کھٹے نل لگا کر، اور اس ضمن میں وہ منصوبہ سازی کر رہے ہیں اور جلد مشاورت کا عمل شروع کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کا دورہ چین مکمل طور پر نجی دورہ ہے، وہ چین کمیونسٹ پارٹی کی دعوت پر گئے اور اس لیے انہوں نے وہاں کوئی سرکاری مصروفیات نہیں رکھی ہیں۔ یہ جناب ساری چیزیں آپ کے جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہے وہ بڑی گھنونی قسم کی صورتحال ہے پاکستان کی سیاست میں۔ لیکن جناب میں آپ کو کچھ اور بڑی خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خبردار عمران خان، اگر تم نے آرمی چیف کے خلاف بات کی، جی ایچ کیو سے جناب ایک شٹ اپ کال جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے۔ اب یہ شٹ اپ کال کس طرح سے دی گئی ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ کو اگر کچھ ہوا تو ان کے ذمہ دار آرمی چیف صاحب ہوں گے۔ آرمی چیف صاحب میں آپ کو یہ گیم جیت کر دکھاؤں گا اللہ کے فضل کرم سے۔ آرمی چیف صاحب آپ نے یہ کر دیا، آرمی چیف صاحب آپ نے یہ کر دیا۔ خان صاحب جو ہیں وہ لگاتار ٹارگٹ کر رہے تھے، کبھی فوج کے اوپر، کبھی آرمی چیف صاحب کے اوپر۔ اب اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی کہ ان پر سختیاں بڑھنا شروع ہو گئیں، اڈیالہ جیل میں شیشے لگے، دیواریں کھڑی ہو گئی، عمران خان میڈیا سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وہاں پر ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ تو جناب آپ کو میں ایک بڑی خبر رکھنے جا رہا ہوں کہ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایک عدالتی حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے ٹرائل کے دوران ریاستی اداروں اور ان کی آفیشلز کے خلاف، یعنی کہ آرمی چیف اور دیگر جتنے بھی آفیشلز ہیں ان کے خلاف جو سیاسی اشتعال انگیز اور متصابانہ بیان بازی کرنے سے روک دیا ہے۔ اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیئر ٹرائل کے خلاف تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی درخواست پر حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ ریاستی اداروں، فوج اور آرمی چیف کے خلاف کسی بھی قسم کی بات نہ کریں، اور عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا ہے کہ آپ اشارتاً بھی بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ جنگل کا بادشاہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے، جو وہ محاورے استعمال کرتے ہیں وہ بھی وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس حوالے سے عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانیے جو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ پبلش کرنے سے بھی پرہیز کرے، یعنی کہ میڈیا پر بھی قدغنیں لگا دی گئی ہیں۔ میڈیا عمران خان کی بات کو رپورٹ نہیں کر سکتا۔ عدالت نے آج فریڈم آف سپیچ کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیپ لگا دی ہے، ہمارے منہ پر ٹیپ لگا دی کہ آپ ان کو رپورٹ نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیات کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز اور متصبانہ بیانات دیے ہیں۔ عدلیہ، فوج اور آرمی چیف کے خلاف حوالے سے بیانات عدالتی ڈیکورم میں خلل ڈالنے کے مترادف ہیں۔ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر فوجی عدالتیں لگا دیں، آپ سویلنس کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر کریں، آپ لوگوں کے گھروں پر چھاپے ماریں، آپ وداؤٹ اینی وارنٹ ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں، آپ خواتین پر ظلم کریں، تشدد کریں، ان کو گھروں سے اٹھا لیں، قتل کریں، دل شاہ کو قتل کریں، ارشد شریف کو شہید کر دیں، یہ جناب آپ سارا کچھ کریں، آپ نے اس کا کبھی نوٹس نہیں لیا، آپ نے اس پر آپ کو کبھی یہ نہیں ہوا کہ فلانے نے یہ کر دیا۔ ISPR پریس ریلیز جاری کرے کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے، عمران خان جو ہیں وہ یہ ہیں، وہ فلانا ہے، وہ فتنہ ہے، وہ کافر ہے، فلانا ہے، تو اس کے اوپر کبھی آپ نے عدالتی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ کیا ہمارا گھر جو ہے مقدس نہیں ہے؟ کیا ہمارے جو گھر کی چار دیواری ہے وہ اتنی ہی مقدس ہے، وہ اتنی ہی اس کی عزت ہے جتنی جو ہے وہ کسی بھی آرمی چیف یا کسی بھی GHQ یا کسی بھی وزیر اعظم ہاؤس یا صدر ہاؤس کی جو ہے وہ مقدس ہوتی ہے؟ یعنی کہ گھر سب کے برابر ہیں،
مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو خیر عدالتوں نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے تو اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ تو جناب اب عدالت نے قرار دیا کہ کورٹ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ جیل حکام جیل عدالت کو اس سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں۔ ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے حوالے سے اشارتاً بھی ملزمان سیاسی اشتعال انگیز بیانات نہیں کر سکتے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ صرف سیاسی پروسیڈنگ تک جو ہے وہ اپنے آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ محدود رکھے۔ میڈیا کو بھی جناب کہہ دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی کسی بھی قسم کی بات کو رپورٹ ٹی وی پر جناب ایٹ لیسٹ نہیں کر سکتے۔ اب جناب دوسری جانب عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ اس وقت سامنے آیا ہے، اور یہ دعویٰ شاہین صاحب صاحب کر رہے ہیں، وہ جو کہ ملک سے باہر بیٹھ کر ویلاگس بھی کرتے ہیں، ملک سے باہر بیٹھ کر ٹویٹس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان آ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر جو زہریلا مواد اگلا جاتا ہے ریاستی اداروں کے خلاف، وہ انتہائی غلط بھی ہے۔ یعنی کہ آپ ایک ایکسٹریم پر نہیں جا سکتے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، معیاری تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہم زہر نہیں اگل سکتے۔ تو خیر کپتان کو قتل کرنے کا منصوبہ، انہوں نے یہ الزام آرمی چیف پر لگایا اور بند کمروں میں خفیہ سازش کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ شاہین صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ جناب آپ سکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ شاہین صاحب لکھتے ہیں کہ کیا حکومتی اور فوج کے پسندیدہ صحافی تصدیق کریں گے کہ وہ 2-3 دن پہلے جنرل عاصم منیر نے ان کے ساتھ ایک بیٹھک کی، یعنی کہ آرمی چیف صاحب نے کچھ صحافیوں سے بیٹھک کی اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جب تک جیل میں عمران خان انتقال نہیں کر جاتے وہ اقتدار نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیتے چلے جائیں گے، جب تک عمران خان جیل میں نہیں مر جاتا وہ عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جناب انہوں نے رپورٹ کیا، جو کہ اس میں کوئی حقیقت اس وقت سامنے نہیں آ رہی کہ کہیں سے بھی کسی بھی صحافی نے یہ خبر پاکستان سے رپورٹ نہیں کی، لیکن باہر سے خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ خان کو جیل میں ہی رکھیں گے اور فوج میں سے بھی خان کے چاہنے والوں کی صفائی کی جائے گی، یعنی کہ جو خان فوج کے اندر اداروں کے اندر جو پرو عمران لوگ ہیں ان کی صفائی بھی ہوگی۔ اور ایک اور ہدف باہر کے ملکوں سے $6 ارب لینا ہے، اور یہ سب سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ کیا صحافی بھی ان کی اس ملک کے خلاف سازش میں شامل ہو گئے ہیں، اور کسی میں ہمت کے ذرا قوم کو بتائے کہ سپہ سالار کیا سیاہ سالار بن چکے ہیں، ایک نقطہ کم ہو گیا ہے۔ یہ جناب انہوں نے وہاں بیٹھ کے بات کی ہے۔ چلیں آپ کے اندر اتنی ہمت ہے جو ہم نے دیکھ لی ہے کہ آپ جو ہے آپ نے بہت سخت قسم کی ٹویٹ کر دی ہے، آپ آئیں پاکستان میں بیٹھیں اور آپ آ کر یہ بات کریں، آپ اس کی تصدیق کریں، آپ ثبوت رکھیں۔ ہم میں تو ہمت ہے، ہم پاکستان میں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم جناب بول بھی لیتے ہیں، ہماری لڑائی بھی ہو جاتی ہے، ہم تنقید بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں۔ آپ اس طرح کا زہر اگر اگلیں گے تو یہ عمران خان کے خلاف بھی یہ جو ہے وہ ایک سازش ہے، یہ ان کو نقصان دہ بھی ہے ان کے لیے، اور عمران خان کے لیے انتہائی ایک خفیہ سازش یہ ان کے لیے باہر سے بنائی جا رہی ہے، جو میجر عدل جو لوگ باہر سے بیٹھ کر اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس طرح اپنا لازمی خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔